ग्वांतानामो बे के जहन्नुम में सिर्फ पाकिस्तानी कैदी ही नहीं ले जाए गए थे, बल्कि अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया के कई ममालिक से बहुत से लोग पकड़कर वहां पहुंचा दिए गए थे, जो अमरीकी CIA की अहलियत और उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इन्हीं में से एक हैं अफगान तालिबान रहनुमा अबू मोहम्मद के हमनाम। बहुत दिलचस्प कहानी है। अबू मोहम्मद वज़ीर दिफा है अफ़गानिस्तान की, मुल्ला फाजिल नाम है उसको। अबू मोहम्मद ये रिहाई से पहले, उसका रिहाई से पहले मुझे ये कहानी उन्होंने सुनाया था मुझे। एक उसको ढूंढने में उस महल्ले में आया है, एक दुकानदार से पूछे थे, भाई अबू मोहम्मद का घर किधर है? अमेरिकन है। बोला एक अबू मोहम्मद वहाँ रहता है, हमें घर दिखाओ। तो अमेरिकी लोग तो ऐसे बातें नहीं कर रहे हो ज़ोर से। उनको निकाला दुकान से और उसका अबू मोहम्मद का घर में लेके गया है। फिर अबू मोहम्मद का घर में जब लेके गया है, निकला एक अबू मोहम्मद, उसका एक मेहमान था, खोस्त से आया था। तो अबू मोहम्मद है? बोला हाँ मैं अबू मोहम्मद। ये कौन है? मेरा मेहमान है, खोस्त से आया। तीनों को पकड़ के बगराम में लाया है। फिर वहाँ से ग्वांतानामो भेज दिया। तहकीक महकीक नहीं है, बस ये अबू मोहम्मद यहाँ लेके गया। अब इतना 5-6 साल गुजरने के बाद अबू मोहम्मद तो तकरीबन ये जब गिरफ़्तार हुआ है, उसको बगराम लेके ग्वांतानामो ले गए। अबू मोहम्मद गिरफ़्तार था दूसरा जगह में, बहरी जहाज़ में उसको लेके गया था। उसको जेल रखा था बहरी जहाज़ में। इधर इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों जाके पकड़ा है। बाद में 5-6 साल तहकीक चल रहा है। उनके पास अबू मोहम्मद, असली अबू मोहम्मद भी है और ये नकली अबू मोहम्मद भी है, और उनको पता है अबू मोहम्मद नहीं है और उनका कोई कसूर नहीं है। अब चलो अबू मोहम्मद को गिरफ़्तार किया, मेहमान को क्यों गिरफ़्तार किया? दुकानदार जिसने हमको घर दिखाया उसको क्यों गिरफ़्तार किया? अब इसमें यानी बड़ा अजीब है। पहले इन्होंने अबू मोहम्मद को रिहा कर दिया, जिसको अभी उन्होंने शुबहा में पकड़ा है। उनको पता चला ये अबू मोहम्मद नहीं, अबू मोहम्मद को तो पकड़ लिया है। फिर ये तीनों को छोड़ना चाहिए, नहीं पहले अबू मोहम्मद को रिहा कर दिया, बाद में मेहमान को रिहा कर दिया। एक कुछ अरसे बाद, 4-5 महीना गुजरने के बाद फिर वो मेहमान को भी छोड़ दिया। दुकानदार बोले मैं तो अब दुकानदार हूँ, मुझे क्यों पकड़ के रखा है? अच्छा, अबू मोहम्मद को नहीं जानते? अबू मोहम्मद, ये अबू मोहम्मद को जानते? नहीं तो अबू मोहम्मद को जानता है। ऐसे रखा है उसको। तकरीबन 1.5 साल यानी 5-6 साल इनको ऐसे गुजारा। अबू मोहम्मद है, मुल्ला अब्दुल हलीम है और मुल्ला खैरुल्लाह है। इनकी सब के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारा उधर ही। और मुल्ला अब्दुल हक है, वज़ीर इस्तख़बारात है। और एक मोहम्मद नबी नाम है, वो वाली है, अभी भी वो वाली है। मोहम्मद मुल्ला फाजिल अभी वज़ीर दिफा है। मुल्ला अब्दुल हक अभी भी वज़ीर इस्तख़बारात है। बाकी अब्दुल हलीम का मुझे नहीं पता है कहाँ है, और मोहम्मद नबी अभी भी वाली है। इन लोगों को रिहा करने के लिए एक गार्ड इनके पास, तालिबान के पास अमेरिकी गार्ड इनके हाथ में गिरफ़्तार था। उसके तबादुल में इन लोगों 5 को कतर ने कबूल किया है। तो उस वक्त कतर में इनके तालिबान के दफ्तर खुला हुआ था। उनको कतर से मुआहदा किया है, ये लोग अफ़गानिस्तान वापस नहीं जाएंगे। कतर ने उनका ज़मानत दिया है, उनको वहाँ रिहा हो गया है। और गार्ड को जर्मन लेके गया था, वो निकला मेरे ख्याल में मुसलमान हो गया था। बड़ा उनको गुस्सा आया है और उसको बड़ा मुहाकमा हुआ है, दोबारा उधर बंद कर दिया।
اصل ابو محمد اور کئی دیگر طالبان رہنماؤں کو طالبان رہنماؤں نے قطر مذاکرات میں ایک گارڈ کے بدلے رہائی دلوائی، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی حکمران پیدا نہ ہو سکا جو ربانی برادران اور دیگر پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ اقدامات کرتا۔ حالات سے تنگ آ کر احمد ربانی نے اپنے دلی جذبات کو کینوس پر اتارنا شروع کر دیا، اور جب ان کے وکیل کے ذریعے ان کی تصاویر کی امریکہ میں نمائش ہوئی تو پوری دنیا میں شور مچ گیا، اور پھر امریکہ نے ان کی تصاویر جیل سے باہر لے جانے پر ہی پابندی لگا دی۔ کینوس جو ہے جو اس میں پینٹنگ کرتے تقریباً 2015 کی 16 کی بعد کینوس لانے شروع ہوا ہے۔ میں نے ادھر ہر قسم کا میں نے بنایا ہے، ٹارچرنگ کا بھی بنایا ہے میں نے، میرا بہت پینٹنگ انہوں نے چھوڑا نہیں، میرا پکڑ لیا ہے، اور پورا میں نے جو کہانی آپ کو بتایا ٹارچرنگ کا میں نے وہ پینٹنگ میں بنایا ہے، جنزیریں میں نے بنایا ہے، جو مجھے لٹکایا وہ میں نے بنایا ہے، اور جو جہنم انہوں نے مجھے جیل بنایا وہ میں نے بنایا ہے، جو محکمہ ان کا کھیل ہے، یہ جو مطلب یہ گیم جو انہوں نے گوانتانامو کو بنایا پولیٹیکل، ایسا میں نے کہانیاں بنایا، پینٹنگ۔ عید گزرتے عید کا، لیکن یعنی ایک ہوتا ہے بندہ حقیقت جیل سے اب نکل جاتا ہے، یعنی پینٹنگ آپ کو جیل رہا کر دیتا ہے، اپنے فیلنگ پیپر میں آپ اتار سکتے ہیں، یہ فائدہ ہوا۔ تقریباً 2018 یا 19 کو انہوں نے کچھ پینٹنگ ہم پہلے بیچتے تھے ICRC کے تھرو سے، ریڈ کراس کی فیملی کو، کچھ وکیل کو بھیج دیتے، پھر وکیل لوگوں نے، اور وکیل بھی آتے تھے، کچھ پینٹنگ نکال دیتے تھے، پھر انہوں نے نمائش میں لگائے ہیں۔ نمائش میں جب لگائے لوگوں نے بہت ہمارے ساتھ یعنی تعاون کیا ہے، لوگوں کو بہت لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ امریکہ جلن ہوا ان کو، کیسے ایسے پینٹنگ ہے، لوگ اب شہرت مل رہا ہے، اور پھر انہوں نے پینٹنگ نکلنے کا منع کر دیا، قانون اس کے بعد بالکل منع ہو گیا، بلکہ حتیٰ وہ وکیل کو دکھانے بھی منع ہو گیا۔ ابھی بھی جب میں رہا ہو گیا تقریباً کم سے کم 50-60 پینٹنگ ان کے پاس رہ گیا تھا، اس سے پہلے 12 پینٹنگ انہوں نے مجھے ضبط کر دیا تھا۔ اٹھائے جانے سے صرف 1 ماہ پہلے احمد ربانی کی شادی ہوئی تھی، اور کئی سالوں کے بعد گوانتانامو بے میں ریڈ کراس کے ذریعے رابطہ ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہ تو ایک بیٹے کا باپ بھی بن چکا ہے۔ بگرام میں ہمیں پہلی بار اجازت ملا ہے فیملی کو خطوط لکھنے کے لیے، میں نے خط لکھا ہے، اور جب گوانتانامو پہنچ گیا تقریباً 6 مہینہ یا 7 مہینے بعد، مطلب 3 سال سمجھو گزر گیا، مجھے پہلے خط گھر سے ملا ہے، جو بچے کا تصویر، دوسری بیوی کا، جواد میرا بچہ ہے، اس کی تصویر ہے، 3 سال کی، لڑکا کھڑا ہے 2 سال کی، اور پورا مطلب جو لیٹر ہے تقریباً آدھا مٹ دیتا ہے، ایسا کلر کر دیتا ہے، اب صرف کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، یہ اب پڑھ سکتے ہیں، باقی سب مٹا دیتا ہے۔ اس طریقہ سے میرا پہلا خط ملا ہے، اور اب رہا ہونے کے بعد یقین مانے مجھے ممکن 500 خط جو میں نے کبھی نہیں پڑھا، ابھی پڑھ رہا ہوں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور وکلا کی کوششوں سے 21 سال بعد ربانی برادران کو رہائی تو مل گئی، لیکن پاکستانی حکومت انہیں واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں آج تک پاکستانی شناخت نہیں مل سکی ہے۔ ہمارے 2 چوائس تھے، یا تو یعنی پہلے تو چوائس ایک ہی تھا پاکستان جانے کا،
پاکستان ہمیں قبول نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں جب گرفتار ہوا تھا ہمارا انہوں نے لکھا ہے عرب لوگ ہیں یا سعودیہ میں رہتا ہے، پاکستانی کا انکار کیا ہے، یہ اصل میں برمی لوگ ہیں اور مطلب پاکستانی نہیں. ان کے پاس پورا ثبوت ہے ہمارے، لیکن انہوں نے جو ہمیں پرویز مشرف کے دور میں ہمیں اس طریقہ سے تسلیم کیا گیا ہے. اور پرویز مشرف نے بھی لکھا ہے کتاب میں، میرا نام اس میں ہے، میرا بھائی کا نام بھی ہے، یعنی جن لوگوں کو پیسے کے لیے تسلیم کیا گیا ہے. ابھی جب ہم واپس لا رہے تھے، عمران خان کے دور میں تھا، انہوں نے آرڈر کیا ہے ہم ریسیو کر رہے ہیں ان لوگوں کو، لیکن مسئلہ ہوا ہے کاغذات کی. پھر انہوں نے 1 سال ہمیں لیٹ کیا گیا ہے. 1 سال میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے، بچوں کو بلایا ہے، کانفرنس کیا ہے، بڑا کانفرنس کیا اسلام آباد میں، بچوں کو بلایا ہے. سیف اللہ پراشا کے بچے بھی آئے تھے اور کانفرنس میں ثبوت دکھائے، بیوی اور بچے کا سب ثبوت آئے. ہمارے سارے پرانے پاسپورٹ، والد صاحب کی، والدہ کی، سب کے ثبوت لائے. ہمارے پاسپورٹ پرانے جو اصلی پاسپورٹ ہے وہ سارے انہوں نے دیکھ کر ہمیں ریسیو کیا. ورنہ تو ہمارے دوسرا چوائس تھا جو ہم تیسرا ملک میں جاتے. میں تو ابھی کہتا ہوں میں اگر دوسرا چوائس اختیار کرتا اچھا ہوتے، کیونکہ وہاں گھر بھی دیں گے اور فیملی بھی لائیں گے، اور آپ کو 10 ممبر، میرا فیملی تو سعودیہ میں 10 ممبر ICRC والا آپ کو ہر مطلب میرا 5 ممبر میرا لیے، 5 ممبر میرا بھائی کے لیے فیملی کو لائیں گے. سال میں ہوٹل کا خرچہ اور ٹکٹ کا خرچہ سب یہ ICRC والا اٹھاتے ہیں. اور ہر مہینہ $800 گھر کے علاوہ یعنی دینے کا وہ تھا چوائس. لیکن ہم لوگوں نے پاکستان اختیار کیا. ابھی تک ہم پاکستان میں تو ہمیں استقبال کیا ہے، ریسیو کیا ہے. ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے تھوڑا سا 1 گھنٹہ تحقیق کر کے مطلب لکھا ہے نام وغیرہ، یہ کہاں رہتے ہو، کہاں کیسا گرفتار ہو، ایسے روٹین انہوں نے بنایا ہے FIA والوں نے. پھر میں نے پوچھا ہے بھائی ہمیں کوئی ثبوت دے، ہم انٹر ہوا ہے پاکستان میں اور ہم پاکستان میں چلیں گے جب تک ہمارے شناختی کارڈ بنے گا، ہمیں ثبوت تو ہونا چاہیے. انہوں نے بولا ہاں آپ کراچی جاؤ، آپ کو وہاں ہم بلائیں گے. ابھی تک ہم ادھر سال ہونے والا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ ہمارے پاس. بہرحال اسلام آباد میں ہمارے بچے آئے ہیں، میں ریسیو کیا ہے، ٹکٹ کا پیسہ بھی بچے نے کیا ہے، سائن کیا میں نے ان کو، ابو کو اور چاچا کو میں نے ریسیو کیا ہے. پھر اکٹھا ہوائی جہاز میں آئے، سامان کا بھی پیسہ دینا پڑا ہے، تقریباً 28,000 سامان کے، اور ہماری 2 ٹکٹ ہے، اس کا بھی اپنا ٹکٹ ہے. یہ بھی ہم لوگ اپنے جیب سے دے کر کراچی تک پہنچائے. پھر اس کے بعد نہ ہمیں کوئی کاغذ ملا ہے، نہ ہمیں کوئی ثبوت ملا ہے، نہ ہمیں انٹر پاکستان کی یعنی انٹر ہونے کا ہمیں وہ بھی نہیں ہے. ابھی ہم لوگ ادھر جو یعنی ٹریول کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، نہ ہمیں گھر کرایہ لے سکتا ہے، نہ ہم کام کر سکتے ہیں، نہ ہم سم نکال سکتے ہیں، نہ ہم بیمار ہسپتال میں ہر جگہ شناختی کارڈ پوچھتا ہے. اور کبھی ہمیں پیسہ دے کر پولیس رکتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، پیسہ دے کر ہمیں جان چھڑانا پڑتا ہے. خاص طور پر یہ افغانی کا جو کیس آیا ہے، افغانیوں کو پکڑنے کا شروع کیا ہے. مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نادرا میں ہم لوگوں نے جا کے فائل جمع کرایا. فائل جمع کرانے کے بعد انہوں نے بولا ہم بلائیں گے. بہت پریشانی ہے،
بہت پریشان ہیں، زندگی ہماری بہت سخت ہوئی۔ 21 برس صعوبتیں جھیل کر وطن واپس آنا اور اپنوں سے ملنا ربانی کے لیے ایک جذباتی تجربہ تھا۔ ربانی کو اب تک یقین نہیں آتا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقی دنیا میں ہے۔ عجیب زندگی ہے۔ پہلا دن جو ہم نے مطلب ملاقات ہوا ہے، بڑا عجیب سا خوشی اور یعنی خوشی اور کرائنگ ملتا ہے۔ اس طور پر کراچی پہنچے، 21 سال بعد ہم پہلے جمعہ پڑھے، 21 سال ہم نے جمعہ نہیں پڑھے۔ ایئرپورٹ کے مسجد میں ہم نے جمعے کے وقت ہم اترے، جمعہ جا کے پڑھے۔ ادھر باقی بچوں کو ملاقات ہوا، وہاں بھی بہت بڑا یعنی بھائیوں کے بچے دونوں آئے تھے اور میرا دوسرے بچہ بھی آئے تھے، ہاں ملاقات ہوا، وہ بھی بڑا عجیب سا ہے۔ پھر ہم لوگ گھر گیا، ادھر فیملی سے ملاقات ہوا ہے، یعنی بڑا عجیب۔ ابھی تک ہمیں یعنی چلنے میں ہمارا ابھی تک ذہن صحیح نہیں بنا ہوا ہے، ابھی تک یہ دیکھو 1 سال ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگ وہ سیٹل نہیں ہوا ہے، مطلب تھوڑا سا زندگی میں بہت گیپ بنا ہے، خاص طور پر یہ نیٹ کے ساتھ۔ احمد ربانی کے بھائی غلام ربانی کی کہانی بھی ملتی جلتی ہے۔ جب اسے اٹھایا گیا تھا تو اس کی بیوی 7 ماہ کی حاملہ تھی اور اس کی قید کے دوران ہی اس نے بھی ایک بچے کو جنم دیا۔ اللہ ہمارا گرفتاری ہو گیا ہمارا بھائی کا دوسرا دن، گرفتار ہو گیا تھا ہمارا، موبائل میں بلایا اس کا بھائی کا ساتھی، جب تک آ گیا تھا بکر گیا تھا ہمارا کیا نام ہے کاغذات اور بل، موبائل کا بل، بجلی کا بل تھا، بکر گیا تھا۔ وہ دونوں جو گھر تھا ہمارا، وہ ہمارا ذمہ داری تھا، بس اس کو لے کے آیا تھا دونوں کو۔ رمزی شیبی تھا اس کو، اور بہت مارا تھا، بولتا ہے خالد شیخ کو بلاؤ۔ خالد شیخ کون؟ حقیقت میں نہیں جانتا، خالد شیخ میں جانتا ہے مختار، بعد میں بولتا میں نے مختار ہاں مختار کدھر بتا نہیں کدھر ہے۔ بس بہت لمبا کہانی ہے، بہت مارا تھا، بہت مسائل ہوا۔ ہمارا ایک بچہ عبداللہ 1 سال 6 مہینہ تھا، اور 6 مہینے میں ہمارا بچہ غازی پیٹ میں تھا، 2 مہینہ نہیں گزرا، زبردستی اس کو آغا خان اسپتال لے کے گیا تھا۔ جب تک میں نے آیا تھا ادھر بات کر رہا، پہلے سے کتنا سال ہوا نہیں بات سکتا، ٹی وی میں آنا بات، پھر بھی بات نہیں کر سکتا، ادھر بھی پابندی، ایسا نہیں کرو، ایسا بات نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ بعد میں موبائل میں ویڈیو کال بات کرتا، اللہ خیر الحمدللہ۔ ربانی برادران کی زندگی کے یہ 21 سال تو واپس نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ان زخموں اور تکالیف کا مداوع ہو سکتا ہے جو انہوں نے افغانستان اور گوانتانامو بے میں برداشت کی۔ لیکن آج ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں پاکستانی شناخت دے دی جائے، تاکہ وہ اپنے ہی وطن میں اجنبی بن کر رہنے سے تو چھٹکارا پا سکیں۔ ربانی برادران کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔